हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए जिसमें हम उसकी हजूरी में आएँ, उसके नाम को ऊंचा करें, बुलंद करें, क्योंकि यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ही वो हस्ती है जो कि तमाम सजदों के, पूजा के और हमद व सिताइश के लायक है। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद का शुक्र करें तमाम उसकी बरक़ात के लिए, वो जो आपसे और मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। और उसका प्यार इस तरीके से ज़ाहिर हुआ कि जब हम अपने गुनाहों ही में थे तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आपके लिए और मेरे लिए, और आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो मुआ, वो सलीब पे चढ़ा, उसने मार खाई। याद रखें, खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ खुदावंद, इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा बहुत ज़्यादा शुक्र करते हैं खुदावंद, ख़ासकर जब हम इस दिसंबर में उस बड़े गिफ्ट को खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में जो हमें दिया गया उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐ खुदावंद, हम चाहते हैं कि सेलिब्रेशन से बढ़कर ऐ खुदावंद हम इसको हकीकी सेलिब्रेट इस तरीके से करें कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में हम उतारें, हमारी ज़िंदगियों की चटनी में, हमारी ज़िंदगियों में ऐ खुदावंद यीशु तू जन्म ले, हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और बेशक हम सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, डेकोरेशंस करते हैं खुदावंद, लेकिन हमारा दिल तेरी हजूरी से डेकोरेट हो है खुदावंद। तू आ हमारी ज़िंदगी में, ऐ खुदावंद तू घर कर। और इस वक्त मैं अपने आप को तेरे खून में छुपाता हूँ, तेरी हजूरी में ऐ खुदावंद लपेटता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे वो ऐ खुदावंद तेरी हजूरी से ब्लेस हो सकें। और ऐ खुदा मेरे हाथों को ले, मेरी आवाज़ को ले, और ऐ खुदा तेरा खादम जब ऐ खुदा तेरा सर्वेंट मैसेज शेयर करे तो ऐ खुदावंद उनमें से होके तू हम कलाम होना, लोगों की ज़िंदगियों में एक बड़ा और नया काम करना। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद रखते हैं, खुदावंद से कहें जैसे मैंने दुआ में कहा कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों की चटनी में आज तू खुद जन्म ले। उससे कहें खुदावंद मैं घटूं तू बढ़े, मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मैं घटूं तू बढ़े, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यस लॉर्ड, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सारा जलाल तेरा है, सारी सिताइश तेरी है। सारा जलाल तेरा है, सारी सिताइश तेरी है। खुदावंद से कहेंगे मेरे जीवन से यीशु, मेरे जीवन से यीशु तेरा जलाल ज़ाहिर हो। मेरी नहीं, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी
تو مہربان ہے. We worship you Lord. تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں خداوند. جب تو ہمارے ساتھ ہے کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں ہے، کیونکہ تو اے خداوند ہمارے بوجھ خود اٹھاتا ہے. اے خداوند ہماری مشکلات کو تو آسان کرتا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے چلتا ہے. خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے. خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے. چراگاہری میں بٹھاتا مجھے، وہ چشموں کا پانی پلاتا مجھے. چراگاہری میں بٹھاتا مجھے، وہ چشموں کا پانی پلاتا مجھے. میری جان کو وہ ہے کرتا بہار، میری جان کو وہ ہے کرتا بہار. صداقت کی راہوں پہ دیتا ہے ڈال. خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے. خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے. گزر موت کی وادی سے بھی ہو کر، تو ہے ساتھ میرے نہیں مجھ کو ڈر. گزر موت کی وادی سے بھی ہو کر، تو ہے ساتھ میرے نہیں مجھ کو ڈر. تسلی ہے تیرے عصا سے مجھے، تسلی ہے تیرے عصا سے مجھے. یہ لاٹھی تیری حوصلہ دے مجھے، یہ لاٹھی تیری حوصلہ دے مجھے. خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے. ہو دشمن بھی میرے اگر روبرو، محبت سے کھانے کھلاتا ہے تو. ہو دشمن بھی میرے اگر روبرو، محبت سے کھانے کھلاتا ہے تو. میرے سر پہ تیرا مسا ہے خدا، میرے سر پہ تیرا مسا ہے خدا. ہے لبریز میرا یہ پیالہ صدا، ہے لبریز میرا یہ پیالہ صدا. خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے. خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، مجھے کیا کمی تو مہربان ہے.
तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। हालेलुया। वही हमारा चौपान है, जब वो साथ है हमें बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। कितना भला है हमारा खुदावंद, वो दुश्मनों के सामने भी हमारे लिए मेज़ तैयार करता है। याद रखें, कभी भी हमें गिरने नहीं देता वो, बल्कि हमारा हाथ पकड़ के हमें उठा लेता है और गहरे पानियों से बाहर निकालता है। हालेलुया। ऐसे खुदावंद की हम इबादत करते हैं। हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का जो है सीज़न वो स्टार्ट हो चुका है दिसंबर, और बहुत हम खुशी मनाते हैं, फैमिलीज़ की तरफ जाते हैं, अपने अजीज़ों की तरफ तोहफ़े तहाइफ हम बांटते हैं, रिसीव भी करते हैं। और याद रखें, सबसे बढ़ के बात है कि हकीकी तोहफ़े को, खुदावंद यीशु मसीह को ना भूलें कि वो आज के दिन इस महीने में जो ख़ासकर हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें आपका और मेरा मुनज्जी हमारे लिए इस दुनिया में आया। यीशु हमारी सेलिब्रेशंस का सेंटर होना चाहिए। हालेलुया। क्रिसमस का गीत है, आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासमान। ओ पासमान 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 पासमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान।
पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल। ओ खुशहाल, 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 खुशहाल। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। हो आलमे बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राज़ी सब इंसान। हो आलमे बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राज़ी सब इंसान। ओ सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान, 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 आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. तमाम आसमानों ने, पूरा आसमान जो था उस वक़्त खुशी मना रहा था कि मुनज्जी पैदा हुआ है, वो हस्ती पैदा हो रही है जो कि हमको दोबारा खुदावंद से वापस जोड़ेगी, खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में। तमाम फरिश्तों ने पैगाम दिया, आलम वाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। उसने सुलह का, इत्मीनान का, अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया, हमारे और बाप से मिलाप का पैगाम। हालेलुया। इसी तरह से हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। एक और क्रिसमस का मैशअप है, और इसके थ्रू हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे। मेरा ईमान है कि आपको पसंद आएगा, और इसके साथ साथ हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे जो कि आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में हमारी निजात बन कर आया। हालेलुया। ओ रूहे बशर यीशु रूहे खुदा, मेरे लिए वो मुजस्सम हुआ, मरियम के आंचल में लिपटा हुआ, चरनी में आज पैदा हुआ, पैदा हुआ।
روح بشر یسوع روح خدا میرے لیے وہ مجسم ہوا مریم کے آنچل میں لپٹا ہوا چرنی میں آج پیدا ہوا روح بشر یسوع روح خدا میرے لیے وہ مجسم ہوا او مریم کے آنچل میں لپٹا ہوا چرنی میں آج پیدا ہوا روح بشر یسوع روح خدا میرے لیے وہ مجسم ہوا مریم کے آنچل میں لپٹا ہوا چرنی میں آج پیدا ہوا وہ جو آیا ہے دینے نجات میرا یسوع شاہ کل کائنات اس کی حمد و ثنا میں کروں گیت گاؤں اسی کے لیے تھا ازل سے جو وعدہ کیا آج یسوع میں وہ پورا ہوا مریم کے آنچل میں لپٹا ہوا چرنی میں آج پیدا ہوا آج زمیں پہ ہے چرنی سجی بانٹے جیون کی وہ روشنی ہے شافی ہے وہ نور خدا وہ جو آیا ہے میرے لیے چار سو ہے اجالا ہوا جیون نیا یسوع نے دیا مریم کے آنچل میں لپٹا ہوا چرنی میں آج پیدا ہوا روح بشر یسوع روح خدا میرے لیے وہ مجسم ہوا مریم کے آنچل میں لپٹا ہوا چرنی میں آج پیدا ہوا تو پرارتھنا کرے آرادھنا کرے وہ اونچا ہے کتنا بھلا ہے تو پرارتھنا کرے آرادھنا کرے وہ اونچا ہے کتنا بھلا ہے چھٹکارا پائے ہمیشہ چھٹکارا پائے ہمیشہ چھٹکارا پائے ہمیشہ Oh, we worship you. مانگو گے تمہیں ملے گا ڈھونڈو گے تم پاؤ گے مانگو گے تمہیں ملے گا ڈھونڈو گے تم پاؤ گے کھٹکھٹاؤ کھلے گی سورگی آشیشیں پاؤ تم اس سے ابھی کھٹکھٹاؤ کھلیں گی سورگی آشیشیں پاؤ تم اس سے ابھی تو پرارتھنا کرے آرادھنا کرے وہ اونچا ہے کتنا بھلا ہے تو پرارتھنا کرے آرادھنا کرے وہ اونچا ہے کتنا بھلا ہے چھٹکارا پائے ہمیشہ چھٹکارا پائے چھٹکارا پائے ہمیشہ چھٹکارا پائے ہمیشہ پرارتھنا کرو نرنتر پرارتھنا
करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। सच्ची सच्ची प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। सच्ची सच्ची प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। वो तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो ऊंचा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो ऊंचा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। इसलिए कहेंगे आनंद मनाओ यीशु आया है, आनंद मनाओ यीशु आया है। दुनिया का राजा है आया, दुनिया का राजा है आया। जमीन आसमां करे तमजी, जमीन आसमां करे तमजी। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमको बेटा दिया गया है, हमको बेटा दिया गया है। सल्तनत उसके कंधे पे है, सल्तनत उसके कंधे पे है। जमीन आसमां करे तमजी, जमीन आसमां करे तमजी। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। उसकी जय हो, उसकी हमद हमेशा और हमेशा होती रहे। हालेलुया। इसलिए हम बनाए गए हैं ताकि उसकी हमद करें, उसके नाम को मुबारक कहें। हाँ, इसी तरह से अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावन से कहें, खुदावन मुझसे बोल, मुझसे हम कलाम हो, मेरे रूहानी कानों को तू खोल, मुझे खुदावन एक्सेप्ट करने वाला दिल दे। मैं तेरी आवाज़ को आज सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहती हूँ, और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि या खुदावन उसको अपने दिल में रखें और वो ज़मीन बन सके या खुदावन जो 100 गुना फल लेकर आती है, जो तेरे कलाम के बीज को अपने अंदर रखती है, दुश्मन इसे चुरा के ना ले जाए। खुदावन ऐ खुदावन हम तेरे हैं और तू हमारा है, और ऐ खुदावन जब हम पूरे दिल से तुझे बुलाते हैं, तुझे पुकारते हैं, तू आ मौजूद हो जाता है। और ऐ खुदावन तू हमारी हमद व सना पर तख्त नशीन होता है। ऐ खुदावन हमें अपने कलाम से भर, अपने कलाम से सैर और आसूदा कर। ऐ खुदावन हमसे बोल, तेरे लोग, तेरे बेटे, तेरी बेटियां तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है। ईमान से बुलाएंगे उसे, ईमान से पुकारेंगे उसे, वो आज आपकी ज़िंदगी में घर करेगा। कहेंगे
تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے۔ تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے، او تو موجود ہے، وہ موجود ہے، تو موجود ہے، اس کی حضوری آ چکی ہے۔ We welcome you Holy Spirit۔ تو موجود ہے، پورے دل سے کوئی جب پکارے تجھے، پورے دل سے کوئی جب پکارے تجھے، میرے یسوع تو موجود ہے، 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 پورے دل سے کوئی جب پکارے تجھے، پورے دل سے کوئی جب پکارے تجھے، میرے یسوع تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے، تو موجود ہے، او تو موجود ہے، ہاللویا، ہاللویا۔ کوئی تجھ سا نہیں اے میرے ناصری، ہر قدم پہ تو ہی رہنما، کوئی تجھ سا نہیں اے میرے ناصری، ہر قدم پہ تو ہی رہنما، تیری پوجا کروں، تجھ کو سجدے کروں، تیرا نام ہی میری شفا، تیری پوجا کروں، تجھ کو سجدے کروں، تیرا نام ہی میری شفا، ہو پرستش تیری جس جگہ جس گھڑی، ہو پرستش تیری جس جگہ جس گھڑی، میرے یسوع تو موجود ہے، ہو پرستش تیری جس جگہ جس گھڑی، میرے یسوع تو موجود ہے، 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 میرے یسوع تو موجود ہے۔
जो भी वादे किए पूरे होते रहे, तू है वादों का सच्चा खुदा। जो भी वादे किए पूरे होके रहे, तू है वादों का सच्चा खुदा। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा। हर गुनाह की दवा, हर मर्ज की शिफा, हर गुनाह की दवा, हर मर्ज की शिफा, मेरे यीशु तू मौजूद है। 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 मेरे मुश्किल कुशा, मेरे जिंदा खुदा, है तुझी पर भरोसा मेरा। ओ, मेरे मुश्किल कुशा, मेरे जिंदा खुदा, है तुझी पर भरोसा मेरा। जब कभी हूँ झुका तेरे आगे यीशु, तूने सुन ली मेरी इल्तिजा। जब कभी हूँ झुका तेरे आगे यीशु, तूने सुन ली मेरी इल्तिजा। गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, मेरे यीशु तू मौजूद है। तू मौजूद है। तू मौजूद है। तू मौजूद है। मौजूद है। हालेलुया। तू मौजूद है। तू मौजूद है। तू मौजूद है। तू मौजूद है। ओ मेरे यीशु तू मौजूद है। 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 ओ तू मौजूद है। तू मौजूद है। तेरी हजूरी के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी अनॉइंटिंग के लिए जो इस जगह पे खुदावन मौजूद है, जो कि खुदावन सुनने वालों के कानों तक, उनके घरों तक, उनकी ज़िंदगियों तक पहुंची है। तो खुदावन इसी तरह से अपने कलाम से हमें छू, हमें सैर और आसूदा कर। ये हम तेरे यीशु नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन।
بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو آج کے اس پیارے موقع کے لیے کہ ہم خداوند کی حضوری میں آئے تاکہ اس کے زندہ میٹھے پیارے پاک کلام کو آج پھر سے سیکھ سکیں، اس پہ غور کر سکیں، جو ہماری زندگی کی روٹی ہے، ہماری روح ہے، دنیا میں رہنے کے لیے بھی ہمیں وہ زندہ رکھتی ہے۔ آئیے ہم اس کو سیکھیں اور سیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو زندہ کرنے والی روح ہے، تو نے فرمایا زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کوئی فائدہ نہیں۔ خداوند یسوع جی، وہ جسم جن کے اندر زندہ روح موجود ہے، آئی خداوند یسوع جی وہی فائدہ مند زندگی گزار رہے ہیں، انہی کی زندگی کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آئندہ آنے والی دنیا میں۔ آئی خداوند یسوع جی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں زندہ کرنے کے لیے خداوند تو آسمان سے زمین پہ آیا اور تو نے اپنے منہ کی پیاری میٹھی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ آئی خداوند یسوع جی، آج جب ہم تیرے زندہ کلام کو سیکھیں تو آئی خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمیں سکھائے گا اور ہمیں آئی خداوند اپنی پیاری رفاقت میں آئی خداوند مضبوط کرے گا، اور آئی خداوند یسوع جی تو ہمارے ذہنوں کو روشن کرے گا۔ تیرا کلام ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے خداوند، آئی خداوند یسوع ہماری دولت ہے خداوند، ہماری آئی خداوند حکمت اور سمجھ ہے خداوند۔ آئی خداوند تیرا کلام ہمیں عقل مند بناتا ہے، تیرا کلام ہمیں باپ کی سمجھ دیتا ہے۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو، اور اس وقت آئی خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں ایسا ہی ہوگا، اور ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں ایسا ہی ہو کہ آئی خداوند یسوع ہم تیرے کلام کو تیرے روح سے سمجھیں اور آئی خداوند اپنے دل میں رکھیں، اور تیرے اچھے دوست بن کے آئی خداوند تیرے تابع فرمان بچے بن کے پیاری زندگی گزاریں، جتنی زندگی تو نے ہمیں زمین پہ دی ہے، اور پھر ابدیت تیرے ساتھ گزاریں۔ تیرا شکر ہو کیونکہ تو نے ہماری دعا کو سنا ہے اور قبول کیا، اور ہم نے تیرے نام سے مانگا ہے اور پا لیا ہے، آمین۔ آج پھر ہمیں خداوند نے موقع دیا کہ ہم اس عنوان کے تحت خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، یسوع مسیح خدا میں سے آیا ہے۔ تو یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور 37 آیت کو ہم پڑھتے ہیں، 37-38 آیت دونوں ہی یہاں لکھا ہوا ہے، اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ ہم نے بھی پچھلے وقتوں میں بھی مختلف آیات میں سے اسی بات کو سیکھا ہے کہ یسوع مسیح ان کو
ان کے دل کو قائل کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ جاؤ کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ خداوند نے اس کے لیے خداوند ان کی مدد کر رہا ہے۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ کے سے کام نہیں کرتا تو نہ کرو میرا یقین، لیکن اگر میں اپنے باپ کے کام کرتا ہوں، کیونکہ دو باپ ہیں، ایک شیطان باپ ہے جو شیطانی کام اپنے بچوں سے کرواتا ہے، ایک آسمانی باپ ہے جو آسمانی کام اپنے بچوں سے کرواتا ہے، اور یسوع مسیح آسمانی باپ کے کاموں کو زمین پہ انجام دے رہے تھے۔ یعنی ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ مارتا ہے، وہ جاڑتا ہے، وہ برباد کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس کے سارے کام کیسے تھے؟ زندگی دینے والے۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، اس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کوئی کوڑی یسوع کے پاس آیا، کوئی جنم کا اندھا یسوع کے پاس آیا، جتنی بھی بیماریاں، کوئی مفلوج یسوع کے پاس آیا، تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کو زندگی مل گئی، ان کو شفا مل گئی۔ کوئی ان کی ساری زندگی ان کو کوئی اس مشکل میں سے باہر نہیں نکال سکا۔ تو یہ زندگی دینے والے کام کس کے ہیں؟ خداوند کے ہیں، خدا باپ کے ہیں۔ تو خداوند یسوع ان کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو۔ کہ اگر تمہیں یہی مشکل لگ رہی ہے کہ میں دوسرے انسانوں کی طرح ہی دکھائی دے رہا ہوں، میں ایک عام انسان کی طرح دکھائی دے رہا ہوں، تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرا یقین نہیں کرتے ہو تو تم ان کاموں کا یقین کرو جو میرے وسیلے سے انجام پا رہے ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں اور میں باپ میں۔ خداوند اس بات کو کتنا اہم بتاتے ہیں۔ اسی بات کو یسوع نے کتنی دفعہ مختلف آیات میں بولا، کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے۔ اگر کوئی باپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کا رستہ کون ہے؟ اس کا دروازہ کون ہے؟ خداوند یسوع ہے۔ تو خداوند یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جانو کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں اور باپ ایک ہیں۔ کوئی باپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ بیٹے میں سے ہو کے باپ کو نہ پہچانے، جب تک وہ یسوع کو بیٹے کے طور پہ اور خدا کو یسوع کے باپ کے طور پہ نہ پہچانے، جب تک وہ یسوع کی تعلیم کو نہ سمجھے، وہ زندگی نہیں پا سکتا۔ تو خداوند بہت اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ تم سمجھو، تم جانو کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ خدا کی تعریف ہو کہ ہمارا یسوع اور باپ ایک ہیں۔ پھر یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 49 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ تو خداوند کیا بتا رہے ہیں؟ زمین پہ یسوع نے جتنی باتیں بولی ہیں، جتنے کام کیے ہیں، وہ باپ نے کہا ہے کہ یہ بولنا ہے، یسوع نے وہ بولا ہے۔ باپ نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یسوع نے وہ کیا ہے۔ اور زمین پہ کوئی انسان ایسا نہیں جو ہر منٹ جان سکے کہ اس وقت باپ کی کیا مرضی ہے، کس وقت کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یسوع ہے، جو باپ کے ساتھ ایسا کنیکٹ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ باپ کا ٹائم ٹیبل ہے، آج پورے دن کا ٹائم ٹیبل یہ ہے، میری پوری زندگی کا جو خداوند نے مجھے مقصد دے کے بھیجا ہے، ہر دن میں نے کس وقت میں کیا کیا کرنا ہے، یسوع مسیح جانتے تھے اور یسوع نے ویسے کیا ہے۔ تو یسوع مسیح لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ ایک اور بڑی پیاری بات ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جب سارے کام یسوع کے وسیلے سے ہو رہے ہیں، جب ساری پیاری باتیں، تعلیمات یسوع کی زبانی ادا ہو رہے ہیں، تو یسوع نے ایسا نہیں کہا کہ اپنے باپ کو
ایک طرف کر دے، باپ کا ذکر نہ کرے۔ یسوع مسیح نے باپ کا بیان کیا کہ یہ سب کچھ باپ کی طرف سے ہے، باپ نے مجھے دیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات کی ویلیو، یسوع کے بولوں کی ویلیو، یسوع مسیح کے کاموں کی ویلیو وہ باپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ہی ہے۔ اور ایسے ہی خداوند ہمیں بھی ایک بات بتاتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز ہمارے وسیلے سے ہو رہی ہو تو جو کوئی بھی اس عزت کو حاصل کرنے والا ایک دوسرا شخص ہو، اس کا ذکر ضرور کریں، جس کے وسیلے سے خدا نے ہمیں کوئی برکت دی ہو، اور اپنے آسمانی باپ کا ذکر ضرور کریں، اور کبھی بھی میں نہ کریں۔ یسوع مسیح نے کہیں بھی میں نہیں کی، یسوع نے ہمیشہ کہا باپ باپ باپ، اور یہی یسوع مسیح کی عزت تھی، یہی باپ کی عزت تھی کہ بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے اس لیے بیٹے کی عزت ہے، اور باپ بیٹے کی عزت کرتا ہے کیونکہ بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے۔ دنیاوی رشتوں میں بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو اور کوئی مغروری، کوئی بڑا پن نہیں رکھتے ہیں، اس میں ہماری عزت ہے۔ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ دوسرے کو نیچا کر کے، دوسرے کو اگنور کر کے، دوسرے کو کمتر جتا کے، اور اس میں ہماری کوئی شان بنے گی، اصل میں ہم اپنی شان ساری کھو بیٹھتے ہیں۔ جب کوئی بھی جو دنیا میں خدا نے ہمیں جتنے بھی رشتوں میں باندھا ہے، اگر ہم ان رشتوں کو ایسی پیاری ویلیو نہیں دیتے، تو یسوع نے اپنے باپ کو ہمیشہ 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 اس کے بارے میں بولا ہے کہ اس نے مجھے بتایا اس لیے میں نے بولا ہے، اس نے مجھے کر کے دکھایا اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ تو اس سے یسوع کی عزت، اس کی شان کم نہیں ہوئی۔ اس سے یسوع کی شان جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی شان اپنے باپ سے ہے، کیونکہ وہ باپ کا اقرار کرتا ہے بیٹا۔ اور یہاں آپ ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ جب یسوع مسیح نے اس مفلوج سے کہا تھا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون ہوتا ہے کہ یہ کسی کے گناہ معاف کر سکیں؟ تو یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں میں نے یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پہ گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تو جب یسوع مسیح اس مفلوج سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو کس نے کہا تھا کہ تو ایسا بول؟ کس نے یسوع کو یہ اختیار دیا تھا؟ باپ کی طرف سے اس کے پاس یہ اختیار تھا، کیونکہ وہ باپ میں سے نکلا ہے۔ اور جب بیٹا کہہ رہا ہے کہ اٹھ اپنی چرپائی اٹھا چل پھر، تو جو لوگ ہیں وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ اچھا سبت کے دن تو نہیں اپنی چرپائی اٹھانی چاہیے، یہ سبت کے دن کیوں اس نے کہا کہ اٹھاؤ چرپائی اور چلو پھرو؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سبت کے دن باپ نے جو کہا ہے وہ کام کرنا، یعنی سبت کے دن وہ کام ہونے چاہیے جس سے شیطان کے کام ڈسٹروئے ہوں۔ تو شیطان کا کام ڈسٹروئے ہوا، یعنی ایک مفلوج ہے، اس کے اندر قوت اور طاقت آئی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں۔ اور جب اتنا عرصہ وہ چلا پھرا نہیں ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا نے اسے نہ صرف شفا دی ہے بلکہ اس کو قوت بھی دی ہے کہ وہ اپنی چرپائی اٹھانے کی قوت اس کے اندر آئی ہے، اور وہ اپنی چرپائی اٹھا کے چل پھر رہا ہے۔ تو یہ باتیں کہ یسوع کی ہر بات آسمانی باپ کی طرف سے ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 50 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں۔ تو خدا یسوع کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم، میرے آسمانی باپ کا حکم کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو خدا کے حکموں کو جاننا، اسے زمین کے اوپر رہتے ہوئے پریکٹس کرنا کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی زمین پہ اگر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی آئی ہے تو پھر ہی ہوگا کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ہم جو دوسری دنیا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی میں باپ کے ساتھ ہوں۔ تو زمین کے اوپر کیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لا کے اس کے حکموں کو ماننا،
یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ اور چونکہ بیٹے نے باپ کے ہر حکم پہ عمل کیا ہے، اس وجہ سے ہم اپنا جو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھالا ہے خداوند یسوع مسیح، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے باپ کے حکموں پہ عمل کیا ہے، اس وجہ سے موت اسے موت دے نہیں سکی، اسے مار نہیں سکی۔ وہ خدا کے حکموں پہ عمل کرنے سے ہمیشہ تک زندہ ہے، وہ آسمان پہ ہے۔ اور اسی طرح سے میں اور آپ جب ہم خدا کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے حکم کے وسیلے سے، جیسے یسوع نے کہا میں زندہ باپ کی وجہ سے زندہ ہوں، اور جو کوئی مجھے کھائے گا وہ بھی میرے وسیلے سے زندہ رہے گا۔ تو خداوند ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح باپ نے مجھے فرمایا میں جو کچھ بھی کہتا ہوں ویسا ہی کہتا ہوں۔ اسی طرح سے خدا میرے سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے کہ کیا ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے، کیا وہ ویسے ہی ہے جو خدا کے ذہن کے مطابق ہے؟ کیا ہم یہ تو نہیں سوچتے اچھا خداوند تیرا ذہن تو یہ کہتا ہے، ہاں مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ تیرے ذہن کے مطابق نہیں ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے ایسا کرنے کو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ جانیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو ایک طرف کر کے ہم اس وقت ہمیشہ کی زندگی سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ اگر ہمیشہ کی زندگی میں نہیں چل رہے ہیں تو زندگی کا الٹ کیا ہے؟ ہمیشہ کی موت۔ پھر دنیا میں اگر ہمیشہ کی موت میں چل رہے ہیں تو ہمیں خبردار ہونا ہے کہ ہم کہاں پہ چل رہے ہیں۔ ہم اس امیج میں نیچے دیکھتے ہیں تصویر میں، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو ایک مینیجر کے طور پہ، ایک امانت دار شخص کے طور پہ، ایک ذمہ دار شخص کے طور پہ کہ وہ باپ کی طرف سے اسے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ باپ نے اسے اپنا امانت دار ایک خادم بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ بھی باپ نے اس کو سونپا تھا، اس کے وہ کیا سونپا تھا؟ تو خدا نے اسے سونپا تھا کہ میری شبیہ کو زمین کے اوپر لوگوں کے درمیان میں تو دکھانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تو میرے بیٹے، تو اور میں جو تیرا باپ ہوں، ہم ایک ہیں۔ تو یسوع مسیح خدا کی صورت میں ہے اور اس نے اس صورت کو قائم رکھا۔ جب خدا نے پیدائش پہلے باپ میں کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پہ بنائیں، تو آدم اس شبیہ کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جو خدا نے اسے شرس دی تھی پاکیزگی میں چلنے کی، اس نے اس کو بگاڑ دیا۔ لیکن یسوع مسیح وہ خدا میں سے نکلا اور زمین کے اوپر خدا کی صورت کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس ذمہ داری کو اچھے طور پہ دنیا کے اندر پورا کیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح اور کس طرح سے امانت دار اور مینیجر کو کس چیز کا تھا، کس چیز کو اس نے قائم رکھنا تھا؟ خدا کی مرضی کو۔ تو خداوند یسوع مسیح خدا کی مرضی کو قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ وہ خدا کا کلمہ ہے، اور وہ خدا کے جیسے دنیا میں ہم رہتے ہوئے ہماری زبان پہ خدا کے کلام کے لفظ بھی ہو جائیں گے، اور کوئی ہماری اپنی جو جسم کی سوچ ہے، جو باپ کی سوچ نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی اور کسی بھی سورس سے کوئی بھی سوچ ہمارے اندر داخل ہو اور ہم اس کو بولیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کون سے لفظ بولے؟ صرف وہ جو باپ نے اس کو سونپے تھے، صرف وہ لفظ بولے۔ خداوند یسوع نے کس طرح کا پیار دکھایا؟ جیسا خدا باپ پیار کرتا ہے ویسا پیار یسوع مسیح نے کر کے زمین پہ عملی طور پہ ہمیں دکھایا۔ اس کی قدرت، باپ کی قدرت کو اس نے عملی طور پہ انجام دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ سردار غلہ بان ہے جو دوسرے غلہ بان ہیں۔ جیسے مجھے خدا نے غلہ بان مقرر کیا، خدا نے اپنے بچوں کو غلہ بان مقرر کیا، تو وہ ہم سب کا سردار غلہ بان ہے۔ تو خداوند کیا کہتے ہیں یہاں پہ کہ خداوند کے حکم ہمیشہ کی زندگی ہیں، اور جیسے باپ نے مجھے کہا ہے میں بالکل ویسے ہی کرتا ہوں۔ تو ہم نے ابھی کیا کیا باتیں سیکھی کہ
یسوع مسیح نے خدا کی صورت کو قائم رکھا، اس کی مرضی کو قائم رکھا، اس کے لفظوں کو قائم رکھا، اسے بگڑنے نہیں دیا، اس کے پیار کو قائم رکھا، اس کی قدرت کو قائم رکھا، اور وہ دوسروں کا، ہم سب کا سردار غلہ بن کے اس دنیا میں رہا، اور ابھی بھی اور ہمیشہ وہ ہمارا سردار غلہ بان ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل 13واں باب اس کی 3 آیت کو ہم پڑھتے ہیں، 3 اور 4 آیت کو لکھا ہوا ہے، یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں باپ کے پاس سے آیا اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر سے باندھا۔ تو خداوند یسوع مسیح جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات کی کہ یسوع کو پتہ تھا، جیسے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ہر سبجیکٹ کے لیے ایک پیریڈ ہے، تو خداوند کو پتہ ہے کہ اس وقت کون سا ٹائم پیریڈ ہے، خداوند یسوع کو پتہ ہے کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں میں اب کچھ دیر کے بعد گتسمنی باغ میں جاؤں گا، مجھے پکڑوایا جائے گا، مجھے سلیب پہ چڑھایا جائے گا، میں قربانی دوں گا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں باپ کے پاس، خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ تو یسوع مسیح کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں، اور اس نے قربان ہو کے وہ اس چیز پہ غالب آیا کہ یہ والے حکم کو بھی، باپ کے اس حکم کو بھی پورا کر سکے۔ اور وہ جو جسمانی دکھ تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ کتنا دکھ کا وقت ہے جس میں سے میں گزرنے والا ہوں۔ تو یسوع مسیح اس چیز میں بھی غالب آئے کہ باپ تیری مرضی پوری ہو، یہ جسم کی تکلیف جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی مرضی نہیں، بلکہ باپ تیری مرضی میرے جسم کے وسیلے سے پوری ہو۔ تو خداوند نے کیا بات کی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے، وہ باپ سے آیا ہے، خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس ہی واپس جا رہا ہے۔ اور جیسے یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ میں باپ کے پاس سے آیا ہوں اور باپ کے پاس واپس جا رہا ہوں، ایسے ہی خداوند یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بھی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ہم آسمان سے آئے ہیں، اور پھر آسمان ہی میں ہم نے واپس جانا ہے۔ ہم جب آسمان سے آئے ہیں تو یہ نہیں ہو کہ جب اترے تو ہم آسمان سے زمین پہ، یعنی کہ اوپر کی سیڑھی سے نیچے آئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو اوپر جانے کی بجائے ہماری سیڑھی نیچے کی طرف لگی ہو۔ جیسے یسوع جانتے تھے کہ میں باپ کے پاس سے آیا ہوں، باپ کے پاس ہی جا رہا ہوں، تو جو اس نے سٹیپ لینے تھے اپنی زندگی میں وہ لیے۔ تو لکھا ہوا ہے پھر اس نے کیا کیا، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کو جانتے تھے اور ویسے ہی کرتے تھے۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب اس کی 20 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ ان تمام آیات میں یہ والا جملہ یکساں ہم دیکھ رہے ہیں، میرا بھیجنے والا، میرا بھیجنے والا۔ تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اگر کوئی تمہیں قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے قبول کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہا ہوں، تو وہ کسے قبول کر رہا ہے؟ آسمانی باپ کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ ایک کنیکشن ہے کہ یسوع مسیح خدا میں ہے، خدا یسوع میں ہے، اور ہم سب جو اس کے بچے ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ یہاں پہ آپ بائبل مقدس دیکھ رہے ہیں ٹیبل پہ کہ یسوع نے اپنی باتیں شاگردوں کو پہنچائیں، شاگردوں نے جو چشمدید گواہ تھے ان کو تحریر کیا، اور جو تحریری کلام ہے اسے جب ہم خود اپنے اندر اتار لیتے ہیں، یسوع مسیح کے بن جاتے ہیں اور ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یسوع کے بھیجے ہوئے کہیں اور جاتے ہیں۔ اور جو کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے وہ
باپ کو قبول کرتا ہے اور جو ہمیں قبول کرتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہاں میں باپ کو، یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پہ قبول کر رہا ہوں اور میں اس خاندان کا حصہ بن رہا ہوں۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ خداوند یسوع وہ آسمانی ہے اور وہ اور باپ ایک ہیں، اور جب ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، تو ہم بھی اس کے ساتھ ایک ہیں۔ پھر یوحنا 14 باب اس کی دوسری آیت، یہاں لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ پھر آگے یہ آیت آگے چلتی ہے، لیکن آگے میں نے تیسری آیت لی ہے، یہاں پہ لکھا ہے اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو جو بھی گھر کا اونر ہے وہی دروازہ کھولتا ہے۔ تو یسوع جو آسمان کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے اور کائنات کا مالک ہے، یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، لیکن اب میں جا رہا ہوں، میں آسمان پہ جاؤں گا، میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور جگہ تیار کر کے تمہیں بھی آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ تو یہاں پہ ہم خداوند یسوع کی الوہیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کا مالک ہے، وہ جس کو اجازت دے گا وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہوگا، اور وہ گھر کے اندر داخل کروانے والا خداوند یسوع ہے۔ تو وہ ہمیں اپنے منہ کی باتیں دے گیا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرو، ان باتوں کو سچ جانو، تاکہ تم میرے بنائے ہوئے گھر کے اندر آسمان پر داخل ہو سکو۔ اور جیسے یہ تصویر ہے، یہاں پہ وہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہم زمین کے نہیں ہیں، ہم زمین پہ مسافر ہیں، پردیسی ہیں۔ یہاں کی کسی چیز سے اپنا دل نہ لگائیں۔ ہم ٹرین اسٹیشن پہ بہت ساری چیزوں کو سجا کے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، اور جب کوئی سپاہی لڑائی کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ ہم ایک اسٹیشن کے اوپر ہیں کہ ہم خداوند کی گاڑی کے اندر سوار ہو کے جو بھی ہماری منزل ہوتی ہے ہم ادھر پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیشن کو کوئی اپنا گھر بنا کے نہیں رہتا۔ اسی طرح جب ہم زمین کے اوپر دنیا کی چیزوں پہ نہیں بلکہ آسمان پہ نظر لگا کے رکھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہماری نظر اس چیز پہ ہو، اپنے آسمانی گھر پہ ہو۔ کیا یہ والی جو میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چالنا، کھانا، پینا، کسی کام کو کرنا یا کسی کام کو کرنے سے رکنا، کسی جگہ جانا یا کسی جگہ جانے سے رک جانا، کوئی بھی میری چوائسیز ہیں، کیا اس وقت میری آنکھیں آسمان پہ ہیں یا میں آسمان پہ سے نظریں ہٹا کے کسی اور طرف لگا کے، دنیا کی طرف لگا کے میں اپنی ساری چیزوں کو کر رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو بہت بہت ہی محتاط ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر آسمان ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں وہ ہمارا گھر نہیں ہیں۔ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت، یہاں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ باپ تک پہنچنے کا رستہ میں ہوں، باپ کی ذات کی سچائی میں ہوں، اور باپ کے اندر سے نکلی ہوئی زندگی میں ہوں، اور کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی آپ کو کہے یا آپ کے ذہن میں سوچ آئے ہاں بہت سارے بلیوز ہیں لیکن سارے ایک ہی جگہ پہ تو جاتے ہیں، ہاں سارے رستے خدا سے ہی تو جا کے ملتے ہیں، خدا اپنی ہی باتوں میں اختلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایک جو ایمان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے، دوسرا ایمان کہتا ہے یہ بات درست ہے، تو وہ سب چیزیں ہر ایک ایمان کی، ہر ایک گروپ کا جو ایمان ہے وہ فرق بات کو کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن خداوند یسوع نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک رستہ ہے، جو یسوع کو خدا کا بیٹا مان کے، یسوع کی تعلیم پہ عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، وہ باپ تک پہنچتا ہے۔
تو یہاں تصویر میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت تصویر ہے جہاں پہ خدا لکھا ہوا ہے اور خدا تک جو ایرو بنے ہوئے ہیں، یعنی وہاں تک خدا تک جانے کے لیے یسوع مسیح ہے جو رستہ ہے، یسوع ہے جو سچائی ہے، یسوع ہے جو زندگی ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کی تصویر بنی ہے، اور جو لوگ بائبل مقدس میں سے ہو کے گزر رہے ہیں، یسوع مسیح میں سے ہو کے گزر رہے ہیں، وہ باپ تک رسائی پا رہے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ پھر یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 9ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ تو چونکہ فلپس نے کہا تھا کہ باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، تو یسوع مسیح اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، 3 یا 3.5 سال جب تک وہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ یسوع کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ تو ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، بیٹا ہی کر سکتا ہے، چونکہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر باپ کی صورت کو دیکھ۔ باپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن باپ نے اپنی سیرت کو دکھانے کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، مجھے دیکھ، تو اس کا مطلب ہے تو نے باپ کو دیکھا ہے۔ تو پھر آپ یہاں پہ سرکل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہم کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو خدا کہتے ہیں، باپ کو خدا کہتے ہیں، پاک روح کو خدا کہتے ہیں، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ ان کی اپنی اپنی شخصیت ہے، لیکن اپنے مقاصد میں ایک ہیں، اپنی پاور میں ایک ہیں، اپنی سوچوں میں ایک ہے، اپنے کاموں میں ایک ہیں۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہوا ہے، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں، کس کی طرف سے نہیں کہہ رہا؟ کوئی جسم یا کوئی انسانی سوچ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا ہے کہ باپ مجھ میں رہ کے، کون میرے اندر رہتا ہے؟ باپ میرے اندر رہتا ہے، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ یوحنا 17:3 کی ایک آیت دیکھ رہے ہیں، جس میں کیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے کہ ہم خدا کو جو سچا خدا ہے اسے جانیں۔ اگر ہم خود سچے خدا کو جانتے ہیں پلس خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا اسے جانتے ہیں، تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے کہ یسوع کو خدا کے بیٹے کے طور پہ جان لو، اور خدا کو یسوع کے باپ کے طور پہ جان لو، اور جانو کہ یسوع مسیح باپ تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ اگر اس چیز کو سمجھ گئے ہو، جان گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے۔ خدا کے کلام پہ عمل کرنا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے ذہن کے تابع اپنے ذہن کو کر دیا ہے، اور خداوند سے کہا ہے کہ خداوند میرے ذہن کو اپنے ذہن کے مطابق بناتا جا، سجاتا جا، سنوارتا جا، اور میری جو سوچیں ہیں اس میں صرف اور صرف تیری سوچیں اپنی جگہ لیں، اور میری سوچیں تیری سوچوں کو اپنی سوچیں بنائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 14واں باب 10ویں آیت میں ہمیں بہت پیاری بات بتا رہے ہیں کہ باپ میرے اندر ہے، میں باپ کے اندر ہوں، اور جو کام میں کرتا ہوں وہ باپ میرے اندر رہ کے کام کرتا ہے۔ وہ پھر یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 13ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، اور جو کچھ میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ دنیا میں اور کوئی نام بخشا نہیں گیا، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، دنیا کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ ایک نام ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں۔ تو یسوع نے کیا کہا
کہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے چاہو گے، میرا باپ ہم وہی کریں گے جو تم نے میرے نام سے مانگا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ کون جلال پائے؟ باپ جلال پائے، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اور جو ساری چیزیں ہیں وہ کس کے وسیلے سے ممکن ہوتی ہیں؟ بیٹے کے وسیلے سے، بیٹے کا نام لینے سے، یسوع کا نام لینے سے۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو کہ یسوع کا نام ہمیں بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ یسوع مسیح کی ذات کو، اس کے خون کو، اس کے کفارے پہ ایمان لانا، اس کی باتوں پہ ایمان لانا، اور جاننا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں باپ میں سے ہو کے آئے ہیں، اور باپ اس کے اندر، زمین کے اوپر اس کے اندر ہے۔ پھر ہم یوحنا 14 باب اس کی 23 آیت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا۔ تو یہاں پر آپ ایک مثال دیکھ رہے ہیں، یہ زکئی کی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے زکئی گلر کے پیڑ کے اوپر چڑھا تھا تاکہ یسوع کو دیکھے۔ اس کے دل میں یسوع کے لیے محبت اٹھی تھی، اور یسوع کو پتہ تھا کہ اس کے دل کی خواہش کیا ہے، یہ مجھے پیار کرتا ہے، یہ چاہتا ہے میں اس کے گھر جاؤں۔ تو یسوع جو دلوں کے بھید جانتا ہے، یسوع نے اس سے پہلے کہ زکئی کہے کہ یسوع تو میرے گھر آنا، زکئی نے نہیں کہا کہ یسوع تو میرے گھر آنا، لیکن یسوع مسیح جانتے تھے کہ زکئی جو ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کے گھر جاؤں۔ تو یسوع نے کہا تھا کہ زکئی مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، اور یسوع مسیح اس کے گھر آئے تھے۔ تو خداوند نے کہا پہلی بات کہ جو کوئی مجھ سے محبت رکھے گا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے حکموں پہ عمل کرے گا۔ جس سے ہم محبت نہیں رکھتے نا، اگر کسی بات میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہو نا، تو یہ سوچ کے کہ اچھا یہ اس نے کہی ہے نا بات، تو جان بوجھ کے وہی غلط کام کر لیں گے جو بے شک ہمارا ہی نقصان ہو جائے، لیکن یہ کہ کوئی دوسرا ہے اس کے دل آزاری ضرور کر لیں۔ یہ دنیا میں ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ جیسے فقی فریسی تھے، ان کی ہر چاہت یہ ہوتی تھی جس سے یسوع مسیح کی دل آزاری ہو، یعنی کہ یسوع کی بات نہ عمل میں لے کے آئیں، نہ اس کو سچ مانیں، نہ اس کی عزت کریں۔ لیکن جو کوئی یسوع مسیح کی عزت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرے گا۔ اور اگر کوئی خدا کے حکموں پہ عمل کرتا ہے تو یوحنا 14 باب 23 آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جیسے زکئی میں یسوع نے دیکھا کہ وہ میرے حکموں کو عزت دیتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں اس کے گھر جاؤں، تو ایسے ہی خداوند نے کہا جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے ہم اس کے پاس آئیں گے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ زکئی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یسوع مسیح اس کے گھر کے اندر اترے ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگیوں کے گھر میں، ہماری زندگی کے حالات میں خدا کس وقت ہمارے ساتھ رہے گا؟ اگر ہم اس کی عزت کریں گے، اگر ہم اس کے حکموں پہ عمل کریں گے۔ یہ تصویر بہت خوبصورت تصویر ہے جس میں سلیب ہے، ایک گھر کو سلیب نے کور کیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے یسوع کے تابع فرمان رہنے سے ایک گھر ہے جو کورڈ ہے۔ تو اگر ہم خداوند کی کورنگ کے نیچے آنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی پروٹیکشن کے نیچے آنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس سے جو آسمانی برکتیں ہیں وہ لینا چاہتے ہیں، تو خدا کیا کہتا ہے
کہ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے، ہم اس کے پاس آئیں گے۔ تو دنیا میں کسی بھی انسان کو کے پاس اگر کوئی دوسرا چلا جائے، اس کے ساتھ رہنا شروع کرے، اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ لیکن اگر خدا کسی کے ساتھ آ کے رہنا شروع کرے تو اس کی زندگی میں ہر طرح کا سکون آئے گا، ہر طرح کی حکمت آئے گی، ابلیس کے کام ہٹیں گے اور اس کی زندگی کے اندر خوشی اور شادمانی کے چشمے اٹھیں گے۔ خدا کی تعریف ہو کہ خدا نے اپنی ذات ہمیں دی ہے۔ پھر ہم اسی کے ساتھ اس کا الٹ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس خدا کے حکم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یوحنا 14 باب 24 آیت یہاں لکھا ہوا ہے، جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جو میرے سے محبت نہیں رکھتا وہ کیا کرے گا؟ میرے کلام پہ عمل نہیں کرے گا۔ اور جو کلام تم اس وقت سن رہے ہو، تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام میرا نہیں ہے، یعنی کسی جسم سے نہیں آیا، خالی کسی عام انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ باپ کا کلام ہے جو میں اس وقت تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس کی مثال میں یہودا اسکریوتی کی یہاں پہ ہمارے سامنے تصویر ہے اور کچھ باتیں ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں جو بہت ہی پیاری تعلیم ہے جو ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے یہودا اسکریوتی ہے، اس نے دونوں چیزوں میں سے ایک کو اہمیت دی۔ ایک اس کے سامنے اس کا مقصد تھا کہ یسوع کے پیچھے چلے، یسوع کے ساتھ وفا کرے، دوسری طرف اس کو ایک نفع نظر آ رہا تھا، پیسہ نظر آ رہا تھا، تو اس نے اپنے مقصد کو کاٹ دیا اور نفع کو اس نے چن لیا۔ تو یہ چناؤ کرنے سے کیا کیا اس نے؟ اپنی آسمانی منزل اس نے کھو دی، اپنی آسمانی منزل کا سودا کر لیا، اور جس ٹائم اس نے سوچا کہ بھی پیسہ جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہے، یسوع مسیح کو میں چھوڑ دوں، تو اس نے کیا کیا کہ دکھایا کہ میرے اندر یسوع کی محبت نہیں ہے، میرے اندر پیسے کی محبت ہے۔ اگر کوئی پیسے سے محبت کرتا ہے اور یسوع مسیح کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے اندر باپ کی محبت نہیں ہے۔ اور یہ یہودا اسکریوتی کی ہمیں مثال نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر مختلف قسم کی سوچیں اٹھتی ہیں۔ یہ سوچ اٹھتی ہے کہ نہیں یہودا اسکریوتی محبت ہی رکھتا تھا، لیکن ابھی ہمیں ان پوائنٹس کو دیکھ کے بہت برکت ملے گی۔ پھر ہمیں اگلا نمبر 2 پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہنا رشتہ نہیں ہے، بلکہ جو کوئی اگر ایک ساتھ ایک گھر کے اندر نہیں رہتا، کہیں دور بھی رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جو دور رہ رہا ہے اس کا اور آپ کا ذہن ملتا ہو، جو گھر میں آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ کا ذہن نہیں مل رہا۔ اسی طرح سے ہم یہودا اسکریوتی کو دیکھتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی یسوع کے ساتھ تو رہ رہا ہے، لیکن ساتھ رہنے سے، یہودا اسکریوتی کے ساتھ رہنے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا رشتہ ہے، کیونکہ اس کا رشتہ، اس کے پاس تھیلی رہتی تھی، پیسوں کی تھیلی رہتی تھی، جو کچھ اس میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی بھی میری میٹنگ مس ہو، وہ ہر جگہ پہ جاتا ہوگا تاکہ ادھر سے جو کچھ تھیلی کے اندر آئے میں اسے نکال سکوں۔ تو جو قربت ہے، ہمیشہ چرچ میں جانا، ہمیشہ اگر ہم کوئی بھی ہمیں ڈیوٹی ملی، ہم اسے ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمارا ریزن کوئی اور ہو سکتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کا، لیکن وہ محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت کیا ہے؟ اس کے حکموں پہ عمل کرنا۔ جو پیار ہے وہ ہمیشہ نظر آ جاتا ہے۔ پیار خاموش بھی ہم ہوں گے نا، تو جس سے ہمیں پیار ہوگا وہ خاموشی میں بھی وہ پیار پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ اس سے پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر پیار نہیں ہے ہماری زندگی میں، یسوع مسیح سے پیار نہیں ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھن جھناتی جھانجھ ہے۔ اگر میں محبت نہ رکھوں تو شاید ہمارے عمل ہو رہے ہوں، لیکن پیار وہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک تیسری بات، جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں، اچھا اس نے پچھتاوا کیا تھا۔ پچھتاوا جو ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ پچھتاوا کرنا، اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سوچے کہ ہاں میں نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، لیکن پھر بھی مجھے چننا ہی یہ تھا کیونکہ
مجھے اچھا تو نہیں لگا کہ یسوع مسیح صلیب پہ چڑھ گیا ہیں، لیکن میرے اندر چناؤ ہی اس چیز کا آ رہا تھا، اور ابھی بھی میرے ذہن میں جو اہمیت ہے وہ پیسے ہی کی ہے کہ پیسہ مجھے ملا ہے، یہ میں نے حکمت کا فیصلہ کیا۔ اس کو پچھتاوا تو ضرور ہوا تھا، لیکن پچھتاوے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس سے زندگی کا اور بھی موقع ملتا تو وہ اپنے اس پیسے کی محبت سے منہ پھیر کے وہ ہمیشہ یسوع کے ساتھ چلتا، کیونکہ اسے خداوند نے بہت ٹائم دیا۔ ایسی ہماری زندگی میں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا وقت ہے، وقت ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں اسی چیز کو کنٹینیو کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ ختم ہو گیا۔ جیسے یہودا اسکریوطی کو ٹائم ملا ہوا تھا کہ وہ پیسے کی محبت کو چھوڑ کے یسوع کی محبت میں آ جاتا، اور یسوع مسیح میں سے ہو کے راستی سے جو خدا اس کو دیتا وہ بہت بہت بڑھ کے ہوتا، لیکن اس نے یسوع مسیح کو دولت سمجھا نہیں، اس نے پیسے کو دولت سمجھا کہ وہ مدد کر سکتی ہیں۔ تو جو اس نے چناؤ کیا تھا وہ اس کے اوپر دھوکے کا، کہ اس نے یسوع مسیح کو دغا دیا، یہ اس کے اوپر ثبوت چھوڑ گیا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہماری چوائسیز جو ہیں وہ بھی ہمیشہ پکارتی رہتی ہیں کہ تم نے یہ چنا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ تو ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے کہ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پہ عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرے باپ کا ہے، وہ میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہودا اسکریوطی کی مثال کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس نے پیسے سے محبت کی، یسوع سے محبت نہیں کی۔ تو آج ہماری زندگی میں بھی کسی بھی دوسری چیز سے محبت ہے تو جانیں کہ زندگی کو چن لیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں خداوند کے حکم ہیں۔ خداوند میری مدد کرے، آپ کی مدد کرے کہ ہم ہمیشہ زندگی کو چنیں، اور دنیا میں اور کوئی شخص نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے حکم زندگی ہیں۔ تو یسوع مسیح چونکہ خدا ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے میرے حکم زندگی ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ جیسے آئی خداوند، ہم نے شروع میں تجھ سے بات کی تھی کہ خداوند تو ہم سے کلام کرنا، اور آئی خداوند تو نے ہم سے کلام کیا۔ آئی خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کلام ہر زندگی کے اندر تیری محبت کو، تیرے روح کی آگ کو جلائے گا، اور آئی خداوند یسوع جی تیرے ساتھ کنیکٹ کروائے گا ایک ایک زندگی کو۔ آئی خدا باپ تیرا شکر ہو، تیرا کلام جو بھی تیری مرضی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو، تو نے بار بار یہ بات بتائی کہ جان لو کہ میں آسمان سے آیا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آئی خداوند یسوع جی، آئی خداوند تو ہر دفعہ، ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ آئی خداوند لوگوں کو بچاتا رہتا ہے، اور آج بھی آئی خداوند تو نے اپنے کلام کے وسیلے سے ایمانداروں کو تقویت دی ہے، اور ان کے اندر اپنی محبت اور پیار کو بڑھایا ہے۔ اور جو آئی خداوند تجھے نہیں جانتے تو نے اپنے بارے میں ان کو بتایا ہے۔ آئی خداوند تیرے کلام نے کام کیا ہے، تیرا کلام ہمیشہ کام کرتا ہے۔ تیرا کلام آئی خداوند بائبل مقدس زندہ کتاب ہے جو مؤثر ہے، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تیرے کلام کے لفظ زندہ ہیں خداوند یسوع جی، تیرے کلام کے لفظ آئی خداوند پوری دنیا میں آئی خداوند زندگی اور زندگی کو پھیلائیں۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔